مکین حنین کریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا فَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عاشقین و محبین رمضان، محترم اور محتشم اہل اسلام روزہ داران، رات کو قیام کرنے والے اس کے حضور آپ عاشق، اور فجر کی اذانوں سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے حکم سے جو اسے پسند ہوا، جو محبوب کو پسند تھا، حرام کو چھوڑو، حلال کے بھی قریب نہیں جانا، تاکہ تمہاری اور میری ملاقات لکھ دی جائے، یعنی میری تم سے اپوائنٹمنٹ ہو جائے اور تم میرے ملاقات کے قابل ہو جاؤ۔ یہ رمضان جس کی اب بہاریں تھوڑی رہ گئیں، وہ نصیبوں والا ہوگا جسے اگلا رمضان نصیب ہوگا۔ کیا خوبصورت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نعت کو شاعر ہے، بڑا پیارا شعر کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی، غنیمت جان لے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی۔ عاشقوں کی بات کہ رمضان اب تھوڑا رب کا مہمان رہ گیا، اور آج جمعۃ الوداع ہے رمضان کا، رات لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات تھی، اور آج جمعہ ہے۔ اللہ کوئی بہانہ اپنی بخشش کا رہنے نہیں دے رہا، یہ ہم پر ہے کہ ہم پھر بھی نہ بخشوا سکیں اور اس کی مغفرت نہ پا سکیں، تو یہ ساری بد نصیبی ہماری ہے۔ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، اور اس کا کرم و رحمت بھی اپنے گناہ گاروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس ماہ میں کہتا ہوں، 11 مہینے ہم رحمت ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی رحمت مل جائے۔ رمضان وہ ہے جس میں رب کی رحمت بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کہاں ہے۔ آج کا جو مضمون میں نے رکھا، ہم نے 27 دن کوشش کی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور کرتے رہنا ہے۔ چاند رات بھی ضائع نہیں کرنی، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں عربی میں، جائزہ انعام کو کہتے ہیں۔ صرف ساری رات جو ہے کپڑوں کو خریداری میں نہیں گزارنی، یہ بھی مشورہ دے رہا ہوں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا جو اس رات عبادت کرتا ہے، یعنی چاند رات کو، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہونے دے گا۔
चांद रात की लाइलतुल जायजा की बात बता रहा हूं। आज का मजमून जो वक्त की मुनासिबत में रहते हुए, बल्कि मैं किसी वजह से चीज़ों को ढूंढने में मर्जी होगी मालिक की, हमारी कमी है। मजमून ये है, हम रब से तवक्को रखते हैं और यकीन रखते हैं और अर्जी डालते हैं, ऐ हमारे मौला हमें मुआफ कर दे। अब हम तो अल्लाह से मुआफी मांगते हैं, क्या हमने भी दूसरों को मुआफ करना सीखा है? ये मेरा आज का मजमून है कि मुआफी की बरक़ात क्या है, मुआफ करने से क्या अजर मिलता है। हमारे मुआशरे में तलखियां बढ़ गई हैं, हमारे रिश्ते नाते हमारी तलखियों की वजह से जो शहद की तरह मीठे थे उनमें नफरतें इतनी बढ़ गई कि एक ही प्याले में, एक ही प्लेट में खाने वाले बहन भाई, वक्त आता है कि वो एक दूसरे का चेहरा भी देखना गवारा नहीं करते। हत्ता के वालिदैन के साथ बच्चों का सुलूक, हमारा बतौर हमसाया सुलूक, हमारा बतौर इन मुसलमान एक दूसरे से सुलूक, हम में सबसे बड़ी बात, हम ना मुआफ करना चाहते हैं और ना अपनी गलती का एतराफ करके मुआफी मांगना चाहते हैं। रमजान में अगर हमने मुआफी मांगना और मुआफ करना ना सीखा, हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और हुजूर की हदीस का मफहूम कि अल्लाह को गिन गिन के ना याद किया करो और ना गिन गिन के उसकी राह में खर्च किया करो। अगर तुम गिन के खर्च करोगे ना, रब भी फिर तुम्हारी चीजों को गिनना शुरू कर देगा। अगर उसने गिनना शुरू कर दिया तो उसकी शान के मुताबिक तो हमारी गिनती कुछ है ही नहीं, यानी वो फिर पूछ गीछ हो सकती है। इसी तरह आज का मजमून यही रखा और कुरान की आयत पढ़ी मैंने सूरह आले इमरान की। अल्लाह ने शानें बयान की अपने बंदों की, कहा मेरे महबूब के गुलामों की शान क्या है। यह तसलसल है पीछे एक पूरा कि उनकी शान क्या है। फरमाया वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च करने में कैसे हों? फरमाया युनफिकून फिस्सर्राई, अल्लाह की राह में अगर तंग दस्त भी हो जाएं तब भी अल्लाह की राह में खर्च करने से वो रुकते नहीं, और अगर खुशहाल हो तो तब तो खर्च करते ही हैं। तंग दस्त कमाल ये नहीं है कि 4 रोटियां हैं तो आप एक किसी को दे दें। अल्लाह बताना चाहता है मेरे बंदे ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर रोटी भी एक है और वो भी उठाकर किसी की हाजत को पूरा कर दिया। आसान नहीं है, फिर कह रहा हूं, मगर रब को बड़ा पसंद है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हुजूर की बारगाह में एक शख्स आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भाई इसके बारे में पता करो, इसके हमारे हुजरों से, इसको मेहमान रखते हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अज़वाज के घर से एक शख्स के लिए खाने को उस तरह से वक्ती, हालांकि ताजदारे कायनात मयस्सर ना आया, यूं कह लूं बड़े बड़े अदब के दायरे में कुछ भी उस वक्त मयस्सर नहीं था। हुजूर ने फरमाया आज हमारे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाता? एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं बनाऊंगा। घर गया, ज़ौजा से पूछा खाने में क्या है? कहा बस पूरा पूरा ही हमारा ही खाना है। फरमाया आज रसूलुल्लाह का मेहमान आ गया है, मान से हुजूर ने दे दिया है और मैंने ले लिया है उसे।
اب یہ کرنا، جب کھانا کھانے لگیں تو دیا کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کی ذرا بتی کو، اس کو بجھا دینا، اس کے شعلے کو، اور میں بھی اپنا ہاتھ چلاتا رہوں گا کہ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں، اور بچوں کو سلا دینا کسی بہانے سے۔ اس نے اسی طرح، اس کی زوجہ فرما بردار تھی، حضور کی صحابیہ تھی، انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس کو کھلایا، اور خود وہ رات بھوکے رہے۔ صبح ہوئی، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی تھی۔ فرمایا تیری مہمان نوازی رب کو بڑی پسند آئی ہے، اللہ نے مجھ پر آیت اتاری ہے کہ محبوب تیرے غلام ایسے ہیں، خود بھی ضرورت مند ہوں تو اپنا نہیں بلکہ اپنا حصہ بھی دوسروں پر نثار کر دیتے ہیں۔ یہ خبر بانٹنا۔ اب دوسری شان جس کا میں نے مضمون رکھا وہ ہے والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ رمضان میں روزہ غصہ پی جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمیں تو لگتا ہے ہم زیادہ تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چڑچڑاپن ہے اگر آ جاتا ہے، یہ نفس سے امارہ چڑ رہا ہے، کیونکہ اس کی روٹی بند ہو گئی ہے، اور روح جو بیمار تھی وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس کے چڑچڑے پن کو تو ختم کرنا ہے کہ صبر کر، تیرے بنانے والے نے کہا ہے کہ نہیں کھانا۔ بات آ رہی سمجھ میں نہیں؟ تو روح طاقتور ہو رہی، اور پھر ایسا موقع قرآن کہتا ہے ان کو کیا شان دیتا ہوں، والکاظمین الغیظ، وہ صرف غصہ کرتے نہیں ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ یعنی غصے کا نام و نشان غیظ و غضب کا نہیں رہتا۔ یہ واحد حرام شے ہے جس کو حضرت بلے شاہ صاحب نے ایسے شعر میں کہا، اور کہنے لگے کہ حرام کھات جنت جا۔ کسی نے کہا یہ تو کیا کہا سید عبداللہ صاحب بلے شاہ صاحب نے، حرام بھی کو کھانے والی چیز ہے؟ تو کسی عاشق نے کہا تم سمجھے نہیں، فقیر کہاں سے بات کرتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں غصے کو پی جا، غصہ کھا جا، جنت تیری منتظر ہے۔ اور دوسری چیز پھر کیا کرنا ہے، والعافین عن الناس، اگر تو توقع رکھتا ہے کہ تیرا مالک تجھے معاف کر دے، اگر تو توقع رکھتا ہے کہ تیرا مالک تیری پکڑ نہ کرے، اگر تو توقع رکھتا ہے کہ رب اللہ کریم اپنے جناب میں کھڑا کر کے پوچھ گچھ نہ کرے، جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو معاف نہ کرنے کی روش ہے، دل میں بغض پالنا، حسد پالنا، کینہ پالنا، دشمنی پالنا، اس دشمنی، حقد، حسد کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا کہ ہم نے معاف کرنا اور معافی مانگنا، یہ دونوں چیزیں جب سے چھوڑی ہیں ہمارا معاشرہ نفرت کی بھیڑ چڑھ گیا۔ ہم مفادات دنیا کا شکار ہو گئے، ہم لوگ دنیا پرستی کا شکار ہو گئے، ہم اپنے خواہش نفس کے پجاری ہو گئے۔ لوگوں کو معاف کرنا، اب اس کے اوپر میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام لے کے جاتا ہوں کہ معاف کرنے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ روزے کا اجر اللہ نے فرمایا نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ نہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ آئیں سورہ الشورى آیت نمبر 43، اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلِهِ، یعنی ظلم کا عدل یہ ہے کہ اسی طرح کا اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ظلم کا بدلہ ظلم، یعنی اس کا برابری کا فیصلہ، ظلم کا بدل یہ ہے۔ اور آگے فرمایا اگلی بات سننے والی
کہ جس نے معاف کر دیا، اپنے بندے کو معاف کر دیا، اپنے والے کو، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں کوئی غلطی ہوئی، چاہتا تو انتقام لے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، معاملہ کر سکتا تھا، مگر فرمایا کہ فمن عفا، اس نے معاف بھی کر دیا، وہ اصلح، معاف کر کے اصلاح بھی کر لی۔ اب اس کا اجر سنیں۔ ہم قرآن کے ان حصوں سے بالخصوص اہل سنت والے اور بالعموم ہمارا معاشرہ دور چلا گیا۔ معاف کرنے پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لوگو اس کا اجر یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یعنی رب نے بتایا نہیں کہ میں کیا اجر دوں گا، کتنا اجر دوں گا، کیسے اجر دوں گا، یہ اتنا بڑا اجر کہ اللہ فرما رہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس طرح اس نے کہا کہ روزے کی جزا میں دوں گا، یعنی بتا نہیں رہا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، اور اس نے چھپا دی بات۔ جب وہ بلندیوں والا کہے کہ معاف کرنے کا اجر میرے ذمے ہے اور میں اجر دوں گا، تو پتہ نہیں اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہوگا۔ اس لیے کہا کہ بس اتنا کہتا ہوں، جو معاف کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی سیرت کیسی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیا سے آری کبھی کوئی چیز حضور سے برآمد ہی نہیں ہوئی، اور حضور کبھی بھی نہ تکلفاً اور نہ ویسے کبھی بھی بلند آواز سے یعنی چیخ کر بات نہیں کرتے تھے۔ ہاں، خطبہ ارشاد فرمانا، گفتگو کرنا، وہ حضور علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے ایسا ہی بنایا تھا، ہے ہی اتنی حسین اور خوبصورت تھی اور اتنی اعلیٰ تھی کہ جہاں چاہتے حضور کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ اور پھر فرمایا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے، درگزر فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، حضور نے زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیا، سوائے یہ کہ اللہ کی حدود کا معاملہ آ گیا ہو۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ یہ ہجرت مدینہ کر رہی تھی۔ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے نیزہ مار کر، اللہ نے کرم کیا ہوا تھا سیدہ زینب پر، نیزہ مارا اور آپ زخمی ہو گئی، اور اسی زخم کی وجہ سے سیدہ زینب کی شہادت ہوئی۔ اب ایسا شخص فتح مکہ کے موقع پر دروازہ مصطفیٰ پر آیا ہے اور حضور کے قرب میں آیا ہے۔ حضور نے اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، حضور نے قبول کر لیا، اور ساتھ ہی وہ گویا ہوا حضور شاید آپ مجھے پہچانے نہیں، میں ابن اسود ہوں جس نے آپ کی بیٹی کو یوں تکلیف پہنچائی تھی۔ کہا ابن اسود مجھے پتا ہے، میں تجھے تب سے پہلے بھی جانتا ہوں، مجھے علم ہے یہ تو نے کیا تھا، مگر چونکہ تو نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، میں بھی تجھے معاف کر دیا ہے، جا۔ کون اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرتا ہے؟ وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاؤ ایسا کوئی جیسا میری سرکار ہے، لا کے دکھاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کریم اعلان فرمائے گا، لوگو ہے کوئی ایسا اجر جو تم نے مجھ تک بھیجا ہو؟ جنہوں نے ایسا اجر اور نیکی والا معاملہ کیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کو امام قرطبی نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن مبارک کی روایت سے
فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ایک آواز دی جائے گی، جس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی بھیجی وہ آگے بڑھے. تو صرف وہ شخص، پہلے 3 دفعہ اعلان ہوگا، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، کہ اچانک اسے کہا جائے گا ایسی نیکی والا جس نے اللہ کی خاطر کسی کو معاف کیا تھا. اتنے میں کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا ہم نے تیری خاطر فلاں کو معاف کیا، فلاں کی زیادتی کو معاف کیا، فلاں کے ظلم کو معاف کیا، فلاں کی گناہ کو معاف کیا، فلاں معافی مانگی. اللہ سب کو جانتا ہے. وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرمائے گا تم نے میرے بندوں کو ان کے غلطیوں گناہوں کے باوجود معاف کر کے ان پر کرم کیا، ان سے پیار کیا. جاؤ، آج میں بھی نہ تم سے کوئی حساب لیتا ہوں اور نہ کتاب لیتا ہوں. جاؤ، تمہارا ٹھکانہ بھی جنت ہے، چلے جاؤ. لوگوں تب پتہ لگے گا کہ معاف کرنا کیا ہے. اور پھر غصے کو پی جانا، یہ غصے کو پینا کیا ہے یہ بھی میں لے آتا ہوں. حضور نے فرمایا، حضرت ابو دردہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا بس تم غصہ نہ کیا کرو، جنت تمہاری منتظر ہے. غصہ نہ کیا کرو، ترش روی اختیار نہ کرو، جنت تمہاری منتظر ہے. یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی حضور کون سی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو اور غضب کو دور کر دیتی ہے؟ یعنی اللہ کا غضب جس کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کون سی چیز ہے؟ فرمایا عبداللہ بس غصہ نہ کرو. بتائیں ذرا، آج ہم بھی غور کریں مجھ سمیت، کوئی اتنا بڑا اجر اللہ دے رہا ہے، کوئی آسان شے تو نہیں ہوگا نا. میں معاف کرنا، غصہ نہ کرنا کوئی آسان کام ہے کہ زیادتی بھی ہوئی اور غصہ نہیں آ رہا، اور بندہ کہہ رہا ہے غصہ کرنے کے باوجود معاف کر دیا. سوائے اللہ رسول کے حق کی، حدود کی پامالی ہو رہی ہے، وہاں پر بات کرنا غصہ نہیں، وہاں بات کرنا حق ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں غصہ کی بات، یہ جو ہم گھریلو معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ماں باپ سے معاملہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں، کوئی جائے کہاں ہمیں بات کر کے. بولیے سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آج ہمارا مضمون ہے نا اصلاح نفس کا، یہ بھی جمعۃ الوداع کا حصہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ایسے ہی رب کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے. کتنی بڑی بات ہوگی، آسان تو نہیں ہوگی نا. یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان سمجھ لیا، اپنا آپ نیچے کرنا پڑتا ہے پھر ہی رب پیار کرتا ہے. ایسے ہی سارا زمانہ اللہ کے ولیوں کی بات نہیں کرتا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخصیت. مولا روم، آج صوفی بھی بیٹھے ہیں نا ہماری مجلس میں، صوفیاء بھی بیٹھے، عاشق بیٹھے. مولا روم رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور 2 شخص لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ایک کہتا ہے اگر اب تم نے مجھے کچھ کہا تو میں تجھے 10 گالیاں دوں گا. دوسرا کہتا ہے تو 10 چھوڑ، تو نکال کے دیکھ میں تجھے 100 دوں گا. فقیر کیا کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی نام نہیں ہو گئے ان کے. حضرت مولا روم کھڑے ہو گئے اور اس جو کہہ رہا تھا نا میں 10 گالیاں دوں گا، فرمانے لگے اسے بیٹا بھائی مجھے لگتا ہے یہ 10 گالیاں دے دے گا. اور دوسرے کو کہنے لگے بھائی مجھے لگتا ہے یہ 100 گالیاں تجھے دے دے گا. تم دونوں اس طرح کرو، مجھ کو گالی دو، مجھے گالیاں دے کر غصہ نکال لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. لائیں ایسی مثالیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھیں، حضور کا معاف کرنا کیسا ہے. بدر کا میدان ہے، اور بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک صحابی کہنے لگے حضور نے کہا کسی کا بدلہ میں نے دینا ہو بتائے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول آپ نے میرا بدلہ دینا ہے. ابھی آپ صفیں درست کروا رہے تھے اور صفیں درست کرواتے ہوئے آپ نے مجھے نیزے کی جو نوک ہے وہ چبوئی, مجھے اس سے تکلیف ہوئی, میں نے بدلہ لینا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لو بدلہ. صحابہ مارنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے, فرمایا خبردار یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. وہ آگے بڑھے اور عرض کی حضور جب آپ نے میرے جسم پر وہ نیزہ کی نوک ماری تھی اس وقت تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا. تاجدار کائنات نے اپنا بطن اقدس کا کپڑا اتار دیا. آئے میرے آقا, واہ میرے آقا, آپ جیسا کون کوئی ہو سکتا ہے, آپ جیسا کون کوئی ہو سکتا ہے. اپنے جسم سے کپڑا اتار دیا, کہا یہ لو بدلہ لے لو. وہ عاشق تھا, بدلہ کیا لینا تھا, جس میں مصطفیٰ سے چپٹ گیا, چومنے لگ پڑا اور عرض کی حضور بدلہ میں نے کیا لینا تھا, مجھے بہانہ تھا کہ وقت جہاد ہے, زندگی کی خبر نہیں, میں چاہتا تھا میں کچھ لمحے محبوب کے جسم کو چوم لوں, آقا کے جسم سے خود کو مس کر لوں. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھیں, حضور نے غصہ نہیں کیا. حضور چاہتے تو سزا دلوا دیتے, چاہتے تو جان سے مروا دیتے, ہو سکتا تھا کہ نہیں بولیے, مگر آقا نے ایسا نہیں کیا. حضور نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کا عشق دیکھیں. اس سے آگے آئیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر حدیث کے لفظ آتے ہیں اور اس کا عمل دیکھے کہ حضور سے بات کرتے کرتے لوگوں کو طریقہ ہوتا ہے, ذرا بازو پکڑ لیا, چادر پکڑ لی, ایسے پکڑ لیا. اب اس نے چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی. کہنے لگا یہ نہ مال آپ کا ہے نہ کسی اور کا, مجھے بھی اس مال سے حصہ دے. حضور مسکرا پڑے اس عمل پر. والی مدینہ ہیں, رحمت کی کائنات, حضور تاجدار کائنات, فرمانے لگے اسے مال دو بھائی. واپس جانے لگا تو حضور نے واپس بلایا اور فرمایا تمہیں پتا ہے تمہارے اس عمل کا میں بدلہ لے سکتا ہوں, خبر ہے تمہیں؟ مسکرا کر کہنے لگا مجھے پتا ہے, مگر مجھے پتا ہے آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, معاف کر دیتے. حضور نے وادی بھر کر اسے دی. وہ آ کرنا میں کہوں گا لڑیاں ڈالتا تھا, اگر سمجھے میری زبان, معذرت اگر اس پر پیسہ, خوش اتنا, اور کہتا آوازیں لگاتا اور کہتا او لوگو محمد جیسا کوئی ہے ہی نہیں, مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نہ ایسا سخی کوئی ہے. اور ایسے وجد میں رقص کرتا اور کہتا لوگو اور کیا کسی نے دینا ہے, مصطفیٰ تو ایک ایک دفعہ اتنا دیتے ہیں کہ دوسری دفعہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ تاجدار کائنات کی ذات. آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھیں, حضور تاجدار کائنات طائف کی وادی میں کھڑے ہیں, 10 دن قیام کیا, حضور کے جسم نازنی کو پتھر مارے جا رہے ہیں. اتنا خون بہا کہ حضور کے نالین مقدسہ ایسے خون کی وجہ سے جام ہو گئے, خون حضور کے خون اور تلیوں میں چمٹ گیا, غم کی مانند. یہ دین ایسے نہیں ملا ہمیں. اور اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور عرض کرنے لگا حضور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, حکم کریں میں انہیں 2 پہاڑوں میں بنو ثقیف کو پیس دوں گا. حضور نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, اے اللہ انہیں ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتے تو کیا ہوا, میں تو انہیں جانتا ہوں. اور حضور سے پوچھا سیدہ نے کہ یا رسول اللہ کوئی احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ فرما ہاں عائشہ, وہ طائف کی وادی کا دن. اور فرماتے عائشہ اب بھی کبھی کبھی ان پتھروں سے میری پنڈلی میں تکلیف ہوتی ہے, مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھیں,
اخلاق دیکھیں ہم کن کے امتی ہیں، کن کے امتی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر اب بتائیں، حضور نے ایک جملہ کہا، بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں۔ حضور کے صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، وہ شعر پڑھ رہے ہیں نعتیہ اور کہہ رہے ہیں ھذا یوم الملحمہ، اے مکہ والو تگڑے ہو جاؤ، آج بدلے کا دن ہے، آج حضور پر کی گئی اور آقا کے غلاموں پر، آل پر، گھر والوں پر کی گئی زیادتی کے بدلے کا دن ہے۔ حضور نے مڑ کر کہا اے عبداللہ اس طرح نہ کہو، کہو ھذا یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ کس بے سر و سامانی ظاہری میں حضور مکہ چھوڑ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، دشمن قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ گھر کے گھیرے ہوئے، اور حضور ان کے چہروں پر مٹی پھینکتے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور مڑ مڑ کر مکے کو دیکھتے ہیں میرے آقا اور فرماتے ہیں مکہ میں محمد تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ اور حضور فاتح مکہ بن کر جب اندر داخل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے حرم کعبہ کی زمین قریب آتی جا رہی ہے، تاجدار کائنات کے اثر انور جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ کوئی کبر کا اظہار نہیں، کوئی بڑائی کا اظہار نہیں، پتہ لگا مومن وہ ہے اور امتی وہ ہے جتنی بڑی کامیابی ملے اس میں اتنی ہی عاجزی بڑھ جائے، اس میں انکساری آ جائے، اس میں تواضع آ جائے۔ اور آج ہمیں نئی گاڑی مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی سرکاری عہدہ مل جائے، کوئی اور عہدہ مل جائے، ہم پہچاننے سے ہی لوگوں کو انکار کر دیتے ہیں۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ سٹیٹس نہیں ملتا، صلہ رحمی چھوڑ دی، قطع رحمی اپنا لی۔ تاجدار کائنات نے اس دن فرمایا بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے ان میں ابھی بھی کچھ شرار، ابھی بھی ان کے ذہن صاف نہیں ہوئے تھے کہ حضور نے کہنے لگے وہی جو ایک شریف دوسرے شریف سے کرتا ہے۔ کچھ ایسا بھی روایات میں آتا ہے حضور نے نہیں پوچھا تم شریف کب سے ہوئے، حضور مسکرا پڑے، چاہتے تو بلال حبشی کی صرف آہو بکا اور تکلیف کا بدلہ لیتے تو کوئی نہ بچتا۔ حضور نے کہا لا تثریب علیکم الیوم انتم طلقاء، تم پر کوئی آج پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضور کافروں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں وہ دیکھ گیا، وہ کر گیا، وہ کر گئی، مجھے کہہ گیا، مجھے کر گیا، مجھے، یہ ساری چیزوں نے ہماری رحمت، شفقت اور نرمی زباں چھین لی۔ میں دو باتیں سنا کر پھر اختتام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج ذرا ایک دو منٹ، آج جمعۃ الوداع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے صدقے حضرت ایک شخص میمون بن مہران روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی باندھی پیالہ لے کر آئی جس میں گرم گرم سالن تھا، اور ان کے پاس اس وقت ایک مہمان بیٹھا ہوا تھا، وہ جلدی میں کھانا لے کر آئی تو کھانا لاتے ہوئے لڑکھڑا گئی اور سالن گر گیا۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، بالخصوص بیٹی سے ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بہو سے ہو جائے تو ہم چھوڑتے نہیں، اور ادھر بہو بھی اپنی ماں جھڑک دے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساس سسر کچھ کہہ دے تو ہوتے کون ہیں؟ میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے ہم نے تاجدار کائنات کے فرامین چھوڑ دیے، ہم سیرت و اخلاق مصطفیٰ سے پیچھے ہٹ گئے۔ جمعۃ الوداع میں آنے والوں، بس
تو وہ شوربہ گر گیا تو غصہ آ گیا. میمون بن مہران کہتے ہیں مجھے میں مارنے کے لیے دوڑا. اس نے دیکھتے ہی کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. میرے آقا آپ نے اپنے مالک کا فرمان نہیں سنا, ایمان والے وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. میں رک گیا. پھر کہنے لگی, ابھی غصہ ضبط کیا تو ابھی بھی غصے کے آثار تھے, ساتھ ہی کہنے لگی اللہ نے نہیں فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. کہا بیٹا اے میری باندی میں نے تجھے معاف کیا. ساتھ ہی اس نے اگلی آیت پڑھی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے. میمون بن مہران کہتے ہیں میں نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. آخری میں جو بات میں ہمیشہ سناتا ہوں, حضرت بلال حبشی, ارے جن کے نام اتنے میٹھے آج لگتے ہیں, اور حضرت ابو ذر غفاری, دونوں میں جھگڑا ہو گیا, شکر رنجی ہو گئی ایسا کہتے ہیں. اور انہوں نے بات کرتے کرتے ابو ذر غفاری نے کہہ دیا او کالی ماں کے بچے. بات درست تھی, ابشن کے بچے تھے مگر طنز لگی انہیں. بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں آ گئے, عرض کی حضور مجھے اس طرح سے ابو ذر نے میرا دل دکھایا ہے, مجھے یہ کہا ہے. حضور نے ابو ذر غفاری کو بلا لیا اور کہا ابو ذر تجھے نہیں پتا میں اپنے بلال سے کتنا پیار کرتا ہوں, کتنا پیار کرتا ہوں اپنے بلال سے. تم نے میرے بلال کو ناراض کر دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, داڑے مار کے رو رہے تھے کہ ابو ذر تیرا سب کچھ برباد ہو گیا, تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو گئے. لوگوں ہم ذرا غور کریں, ہمارے پاس کوئی عمل ایسا ہے کہ تاجدار کائنات کی ملاقات ہو اور ہوگی تو حضور سے عرض کر سے حضور آپ کی امت سے صرف آپ کے لیے پیار کرتے ہوئے میں نے یہ عمل کیا تھا, اس لیے میں نے عمل کیا, یہ حضور آپ کے لیے کیا کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ کی خاطر میں نے معاف کر دیا, آپ کی خاطر میں نے چھوڑ دیا. اگر یہ معاف کرنا اور معافی مانگنا ہمیں نہیں آیا, سمجھو ہم نے رمضان اور روزے کے فلسفے کو سمجھا نہیں. وہ رب جو ہماری خطاؤں کو جانتا ہے پھر بھی کہتا ہے آ جاؤ معاف کر دوں گا, اور ہم اپنے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. تو حضرت ابو ذر غفاری بلال حبشی کے دروازے پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو بلال حبشی نیچے آئے. ابو ذر غفاری ان کے گھر کی چوکھٹ پر لیٹ گئے اور لیٹ کے کہتے بلال مجھے معاف کر دو, میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے, مجھے معاف کر دو. ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جس کا تعلق جامع مسجد قدسیہ سے ہے, جو یہاں پر ہمارے پاس دوستی رکھتا ہے ہمارے ساتھ اللہ کی خاطر. میں آج آپ کو کہتا ہوں ہم سے دوستی کا تقاضا یہ ہے ہم ایسے ہو جائیں کوئی ہمیں دیکھے تو کہے یار ہیں حضور کے عاشق, ہیں اللہ والے. اپنے رشتہ داروں کو منائیں, صلہ رحمی کریں, ان کے گھر چلے جائیں. یہ پیغام دے رہا ہوں, اللہ کو بڑا پسند. تو بلال حبشی کہتے حضور میں نے معاف کیا ابو ذر غفاری آپ کو. نہیں, کہا ابو ذر اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم اپنے بلال جب تک تم اپنے پاؤں کو میرے رخسار پہ رکھ کے رگڑتے نہیں. میری زبان نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا کہ حضور ناراض ہو گئے. وہ جب تک کیا نہیں بلال حبشی نے وہ اٹھے نہیں. لوگوں اس طرح صحابہ آپس میں کر رہے ہیں, آؤ ہم بھی اپنے معاشرے میں معاف کرنے سے رب کی عافیت پالیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علیہ